अस्सलाम वालेकुम ऑल तमाम सुनने वालों को सलाम। आज हम दोबारा कुरान स्टडी के साथ हाजिर हुए हैं और जैसा कि अल्लाह ताला ने हमेशा हुक्म दिया है कि कुरान से पढ़ने से पहले हमें अल्लाह ताला से शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की जो है अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की मदद मांगनी है इंशाअल्लाह। तो हम शुरू करते हैं आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। तो आज सूरह है सूरह 7 और उसकी आयत नंबर है 138। तो मैं शुरू करती हूँ। आफ्टर ऑल द मिरेकल्स, ये हेडलाइन है 138 की। We delivered the children of Israel across the sea. When they passed by people who were worshipping statues, they said, "O Moses, make a god for us like the gods they have." He said, "Indeed, you are ignorant people." इसकी उर्दू में है तर्जुमा। तमाम मौजज़ात के बाद फिर हेडलाइन है ये, और फिर आयत कहती है, हमने बनी इसराइल को समंदर के पार पहुंचाया जब वो ऐसे लोगों के पास से गुजरे जो मुजस्समों की पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ए मूसा, हमारे लिए भी एक माबूद बना दे जैसे कि उनके माबूद हैं। उसने कहा कि बेशक तुम जाहिल लोग हो। ये माशाल्लाह जैसे हमें पता है कुरान में उम, मूसा की बनी इसराइल और मूसा के बारे में जो है बहुत अल्लाह ताला ने डिटेल में बहुत सारी सूरतों में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्से हमें सुनाए हैं, बताए हैं हमें समझाने के लिए हमें, क्योंकि उनकी हिस्ट्री से ताकि हम कोई सबक हासिल कर सकें। तो ऊपर से जितनी भी हम पीछे से जितनी भी आयत आ रही हैं वो मुसलसल बनी इसराइल और मूसा के बारे में है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मूसा से कह रहे हैं कि मूसा जब अपने लोगों को लेके बनी इसराइल समंदर के पास से पार पहुंचा, जब वो इतना बड़ा मिरेकल उसने उन लोगों को दिखाया, वो मिरेकल जो कि समंदर को चीर कर उसने अल्लाह ताला ने चीर दिया और उसमें से वो महफूज होकर बाहर निकले मूसा और मूसा के लोग। और उसके बाद उन्होंने अपनी आंखों से देखा फिरौन के लश्कर को तबाह और बर्बाद पानी में डूबते हुए देखा। और ये इतना बड़े मिरेकल के अलावा अल्लाह ताला ने उसे मूसा को और बहुत सारे मिरेकल्स भी दिए थे। वो सब देखने के बावजूद ये अल्लाह ताला, इससे हमें समझ लगती है, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि वो जब उसकी कौम जो है, उसके लोग जो थे मूसा के, वो एक ऐसी जगह से गुजरे जहाँ लोग जो हैं वो बुतों की पूजा कर रहे थे, मुजस्समे बनाकर उनकी पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने उसी वक्त उनके अंदर शैतान ने ऐसा डाला कि उन्होंने कहा कि मूसा से ही कहने लगे कि देखो तुम हमारे लिए ऐसा ही खुदा बना दो। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सिर्फ मूसा की कौम नहीं, हर इंसान जो है इस अर्थ पे आया है उसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा जो है आइडल वर्शिप की वो है कि इंसान जो है शिर्क किए बगैर मतलब रह नहीं सकता। मेजॉरिटी इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि हेल में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इस अर्थ पे आने वाले हैं, उन्होंने कहीं ना किसी सूरत हाल में अल्लाह के साथ किसी ना किसी को शरीक किया होगा। तो अल्लाह ताला हमें ये बताते हैं कि उसकी जो क्या कहते हैं आइडल वर्शिप जो है वो वाहिद कुरान में हमें अल्लाह ताला के हुक्म से बड़ा क्लियर बता दिया गया है कि आइडल वर्शिप वो वाहिद जुर्म है। इंसान अगर मरते दम तक करेगा तो उसकी अल्लाह ताला ने क्लियर बता दिया कुरान में कि वो उसकी कोई माफ़ी नहीं देंगे। उसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जिसे चाहूँ जो कुछ माफ़ कर दूँ, क्योंकि वो गफूर रहीम है। वो चाहते हैं कि उनकी जो क्रिएशन है, जो उन्होंने इंसान इस दुनिया में भेजे हैं टेस्ट के लिए, हम आए हुए हैं सारे, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उसमें कामयाब हों। लेकिन जब हम खुद गलत फैसले करके गलत साइड पे जाते हैं, फिर अल्लाह ताला हम उन इंसानों को उसी तरफ बढ़ा देते हैं।
سو اللہ تعالیٰ کسی کو غلط راستے پہ نہیں بھیجتے. وہ انسان جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. وہ انسان پہلا فیصلہ وہ خود کرتا ہے غلط راستے پہ جانے کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف جو ہے نا اور چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا فیصلہ، پہلا فیصلہ ہمیشہ ہم نے خود کرنا ہے، ہر انسان نے، کہ اللہ کے واحد لا شریک کا جب بھی پیغام آئے تو ہم نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم نے ان کے واحد لا شریک ہونے کی گواہی دینی ہے، کیونکہ ہمیں اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو اوپر گناہ کر کے آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اس گناہ کی معافی مانگ کے دوبارہ واپس جا سکیں اور شرک سے بچ کر واپس جا سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بہت سارے معجزات دکھائے تھے، جن میں سے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے اپنا عصا جو ہے نیچے پھینکا تو وہ ایک زبردست سانپ بن گیا. پھر سورہ 7 کی 108 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا. سو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اتنے سارے میریکلز بھیجے، اتنے سارے، لیکن وہ تمام معجزات دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل جو تھے وہ اتنے بگڑے ہوئے لوگ تھے، اتنے سرکش لوگ تھے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جب وہ موسیٰ نے انہیں وہاں سے نکالا، جو ان پہ ظلم و ستم کر رہا تھا فرعون، ان سے نکالا، نجات دے کر باہر نکالا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو. تو اس کے بعد دیکھیں کتنی آسانی سے انہوں نے لوگوں نے موسیٰ سے کہہ دیا کہ ہمیں اپنے ایسا ہی ایک ہمارے لیے خدا بھی بنا دو. یعنی انہوں نے سوچا نہیں کہ پیچھے جو کچھ انہوں نے دیکھا، سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ہر چیز بھول گئے اس میں. اور وہ ان کی اندر وہ شیطانیت دوبارہ آ گئی کہ بھی ہمیں بھی ایسا ہی خدا چاہیے. تو آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں These people are committing a blasphemy, for what they are doing is disastrous for them. اس کی اردو ہے، یہ لوگ توہین کے مرتکب رہے ہیں کیونکہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے تباہ کن ہے. پھر 140 ہے Shall I seek for you other than God to be your God when he has blessed you more than anyone else in the world. تو اس کی اردو ہے، کیا میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں دنیا میں ہر کسی سے زیادہ عطا کیا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان دو آیت سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کا کیا ہے اور موسیٰ کا کیا ہے، کیونکہ وہ انتہائی ان اپریشیٹو اور ناشکرے لوگ تھے. ان پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جب مشکلوں سے ان کو نکالا اور اتنی ان پہ نعمتوں سے نوازا انہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ جو بھی موقع ان کو ملتا تھا وہ آئیڈل ورشپ کی طرف دوبارہ مڑ جاتے تھے. کہ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ آخر میں جو ہے صرف دو موسیٰ کے ساتھ آخر میں دو ہی بلیور رہ گئے تھے جو اس کے ساتھ تھے. اس کے علاوہ دیکھیں کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ انسانوں کو لے کے آیا، لیکن اس نے وہ سب انسانوں نے جو ہے شیطان کو فالو کیا اور شیطان کے رستے پر آسانی سے چلنے لگ پڑے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پنشمنٹس دیں بار بار. سو اس میں اس دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے اپنے لیے تباہ کن فیصلے کیے ہیں. یعنی اس سے زیادہ بدقسمتی یہ انسانوں کی سول کی کیا ہو سکتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیوریفائڈ میسج ملے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا، وہ اس کو قبول بھی کریں اور قبول کرنے کے بعد پھر اس سے ہٹ جائیں. سو اس سے بڑی بدقسمتی کسی سول کی کیوں ہی نہیں ہو سکتی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کے سوا موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود تلاش کروں؟ یعنی اللہ کے علاوہ تو کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا جبکہ اس نے تمہیں دنیا میں ہر کسی سے زیادہ عطا کیا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نعمتوں سے نہیں نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود آخر میں وہ ان اپریشیٹو ہو گئے۔ سو بیسیکلی یہ ہسٹری اور یہ سٹوریز اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں قرآن میں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے، اور ہر ٹائم میں جب بھی کوئی پروفٹ، کوئی نبی، کوئی رسول آتا ہے تو اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے مشکل میں ڈال کے ان کو پھر آسانی عطا فرماتے ہیں۔ تو جو ہی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اچھائی یعنی ان کے لیے آسانی عطا فرماتے ہیں، وہ دوبارہ شرک کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شرک کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہانیاں جو موسیٰ کی ہیں یا پچھلے پیغمبرز کی ہیں، وہ سب ہمارے لیے ایک سمجھے لیسن ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے جس کو ہمیں غور سے سمجھنا ہے کہ جو کچھ موسیٰ کے ساتھ موسیٰ کے لوگوں نے کیا، ہم آج کے ٹائم میں جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیوریفائڈ میسج دیا ہے، ہم وہی سیم مسٹیکس نہ کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ واحد اللہ شریک کی اپنے آخری دم تک اس ارتھ کے اوپر ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، اور اسی پہ ہم نے ہر وقت فوکس رہنا ہے۔ ہر سبمیٹر، ہر مسلمان کو جو اپنے آپ کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے کہتے ہیں، تو ہم نے انہیں ہر لمحہ ہر پل اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ ہمیں شیطان مردود سے بچائیں اور اپنے اسٹریٹ پاتھ پہ، سیدھے رستے پر ثابت قدمی سے چلائیں۔ تو 141 ریمائنڈر ٹو دا چلڈرن آف اسرائیل، recall that we delivered you from Pharaoh's people who inflicted the worst persecution upon you, killing your sons and sparing your daughters. That was an exacting trial for you from your Lord. اردو ہے بنی اسرائیل کے لیے یاد دہانی، اس کا فٹ نوٹ ہے یہ۔ اردو اس کی ٹرانسلیشن آیت کی کہتی ہے، یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دلائی جو تم پر بدترین ظلم و ستم ڈھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ تو دیکھیں کتنے بڑے اذیت سے یہ وہ قوم ہے جن کے اوپر اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا فرعون، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور ان پہ مطلب بہت ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ اتنی مشکل حالات دیکھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کی رحمتیں ان پر نازل ہوئیں اور برکتیں نازل ہوئیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے نچھاور کی اپنی رحمتوں اور بلیسنگز کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ جو ہی وہ اس ظلم و ستم سے، مشکل زندگی سے نکلے اور اچھی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، انہوں نے دوبارہ جو ہے نا شرک کی طرف غالب ہو گیا، اور انہوں نے دوبارہ اپنے شریک بنا لیے اپنے۔ کبھی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کبھی وہ کچھ موسیٰ سے کہتے تھے کہ اپنے اللہ سے کہو کہ ہمارے یہ کرے وہ کرے۔ سو بیسیکلی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ انتہائی ان اپریشیٹو ہے، اور ہم دیکھیں آج کے ٹائم میں بھی ہمیں دیکھیں انسان کو کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن جس کے پاس کچھ جو جو اتنا ہزاروں کی تعداد میں نعمتوں کے بعد کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے، تو انسان کیسے ناشکرا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر جو اہو بکا شروع کر دیتا ہے کہ ہمیں وہ چیز چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر انسان کو اس کی جتنی اس کی لمٹ ہے اس کے مطابق رزق اور ہر چیز عطا کرتا ہوں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر صورت میں تم لوگوں کو ٹیسٹ کروں گا اس زمین پر۔ ہمارے ادھر آنے کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹوں کو پاس کر کے واپس اپنے رب العالمین کی کنڈم میں واپس جانا ہے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ ساری ایسی تکلیفوں اذیتوں سے نکل کر جب باہر نکلے، ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ساتھ خود برا کیا،
اس کے رزلٹ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب ان پر پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. تو آیت نمبر 142 اب میں پڑھتی ہوں. Our word cannot stand the physical presence of God. We summoned Moses for 30 nights and completed them by adding 10. Thus the audience with his Lord lasted 40 nights. Moses said to his brother Aaron, "Stay here with my people. Maintain righteousness and do not follow the ways of the corruptors." اس کا فٹ نوٹ بھی پڑھ لیتی ہوں 142 کا. The manner in which these numbers are mentioned is significant as detailed in Appendix 1. All the numbers mentioned in the Quran added up to it's a big number 162146 جو کہ ملٹیپل 19 ہے. تو اس کی میں اردو پڑھتی ہوں. بنی اسرائیل ہماری دنیا اللہ کی جسمانی موجودگی کو برداشت نہیں کر سکتی. تو اس کی آیت کہتی ہے ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے بلایا اور 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے پورا کیا. اس طرح اس کی اپنے رب کے ساتھ حاضری 40 راتوں تک رہی. موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ یہاں میرے لوگوں کے ساتھ رہو، راست بازی پر قائم رہو اور فسادیوں کے طریقے پر نہ چلو. پھر اس کا فٹ نوٹ ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ جس انداز میں جو ہیں یہ جیسے کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 30 کا نمبر استعمال ہوا ہے 30 راتوں کا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کا اضافہ کیا. تو جس انداز میں ان عادات کا ذکر کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے. یہ فٹ نوٹ کہہ رہا ہے جیسا کہ ضمیمہ 1 میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ قرآن میں مذکورہ تمام عادات کا یہ مجموعہ بنتا ہے، اور وہ مجموعہ جو ہے بہت بڑی ایک نمبر بنتا ہے جو کہ ملٹیپل 19 ہے، اور نمبر ہے 162146. سو بیسیکلی یہ اس نمبر کو جب آپ یہ تمام پورے قرآن میں جہاں جہاں ڈفرینٹ نمبر استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ اس آیت میں ایک جگہ پر 30 اور ایک جگہ پر 10 کا ذکر کیا گیا ہے، اس طرح پورے قرآن میں جتنے بھی نمبرز ہیں وہ ملا کے ایک بہت بڑا نمبر بنتا ہے جس کا جو کہ آخر میں ملٹیپل 19 ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماشاءاللہ اس سے ہمیں یہ قرآن کا بہت بڑا میریکل ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے ڈاکٹر راشد خلیفہ کے تھرو اللہ تعالیٰ نے میسنجر کے تھرو ہمارے لیے بھیجا. تو اس کا وہ اپنا پروف لے کے آیا میسنجر شپ کی. وہ رسول تھا، وہ نبی نہیں تھا، وہ رسول تھا. وہ آیا، وہ اپنا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا میریکل تھا قرآن کے اندر موجود تھا جو 1400 سال سے موجود تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا. اس نے اس کو ظاہر کیا اور اس کے بعد اس نے لوگوں نے اس نے میسیج دینا شروع کیا لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا. تو اس کا بھی انجام ویسا ہی ہوا جیسا کہ جیزس کا ہوا یا اور جو پروفٹس تھے یا نبی تھے کہ جیزس کو جیسے قتل کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، اسی طرح اس راشد خلیفہ کو بھی مار ڈالا گیا، قتل کر دیا گیا. سو یہ تمام میسنجرز جو ہیں ون اینڈ دا سیم میسج لے کے آئے ہیں اس دنیا میں. ان کا آنے کا مقصد صرف ایک، اللہ تعالیٰ وہ بھیجتے ہیں ہمیں میسنجرز، اینڈ میسنجرز جو ہیں وہ ان کا کام صرف اس دنیا میں آ کے صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی، اور تمام پروفٹس اور میسنجر ایک ہی میسج لے کے آئے، اور وہ تھا ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لیکن جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے پیغام کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ ظلم و ستم بھی کرتے ہیں ان لوگوں پہ، ان پیغمبر پہ، ان کے ساتھ کے لوگوں پہ. اور جب وہ پروفٹ اور میسنجر یا رسول جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے وہ انہی کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، انہی میں پروفٹس اور نبیوں کو، اور ان کی ورشپ شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی ہر بری چیز سے بچائیں. میرے خیال میں آج کیا ہے آیت نمبر 142 تک پڑھتی ہوں کیونکہ یہ سٹوری بہت لمبی ہے اور یہ آگے مسلسل جاری ہیں کافی ساری آیات. تو انشاءاللہ
اب میرے بہن بھائی یہاں موجود ہیں، وہ اس کے بارے میں اگر کوئی کہنا چاہیں تو انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں. میری طرف سے خدا حافظ. تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. یہ اس میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہے ہیں. جو ہمارے انسان کے اندر جو ایک فطرت ہے انسان کی، اور اس سے ہمیں ناٹ اونلی یہاں پہ غور کرنا چاہیے، اس میں انسان کو اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے کہ جیسے ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ موسیٰ آئے ان کے پاس، فرعون کے پاس، اور وہ کس لیے آئے تھے. ان کے دو مطالبے، خیر ایک مین مطالبہ تو یہی تھا کہ یہ چلڈرن آف اسرائیل کو جانے دیں میرے ساتھ. باقی وہ میسنجر شپ ہونے کا یا پھر وہ اللہ کا پیغام لینے کا، فرعون کے لوگ لیتے نہ لیتے وہ ان کا معاملہ تھا. مین ان کا یہ تھا کہ فرعون یہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیں. تو یہ جو بنی اسرائیل ان کے ساتھ اب چل رہے تھے، وہ سمندر کا واقعہ ہوا، سارا کچھ یہ ہوتا ہوا چلتا چلا آ رہا ہے، اور یہ اب جا رہے ہیں ایک سمت میں. اب انسان کی وہ ایک اندر کی فطرت اتنی، وہ دیکھیں، وہ پتہ نہیں مجھے وہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ انسان کی فطرت ایسی کیوں ہے. مجھے ہو سکتا ہے کہ کوئی مشکل سے مشکل دنیا کے معاملے سمجھ آ جائیں، لیکن یہ بات میرے دماغ سے باہر ہے. انسان ایسا کیوں ہے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ وہ بت پرستی چل رہی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ ایک موسیٰ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ اس کا بھائی وہ بھی پروفٹ ہے، اور یہ بہت اسٹرکٹ لوگ ہیں کہ خالص اللہ کی بات کرنے والے. یہ باتیں تو ان کو پتہ ہی ہوں گی، اس کے باوجود ان کی جو فطرت، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب کوئی الفاظ نہیں ہے. جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بات بیان کی ہے کہ ہمیں بھی ایک خدا بنا دو. یہ مجھے وہ کہ انسان کی یہ فطرت میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایسی کیوں ہے اس کی انسان کی فطرت. کیوں جیسے وہ کاکروچ ہوتا ہے نا، اس کو جب آپ کسی صاف جگہ پہ بھی رکھ دو نا تو وہ نکل کے جا کے سیوریج میں جا کے گھسے گا. وہ اس کی فطرت ہے. چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں غور و فکر کرنے کے لیے، کہ وہ اسی گڈھے میں جا کے گرے گا. اتنی خوبصورت آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. انسان غور کرے. اس سے پہلے جو سورہ نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم اسے 10 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اور جو برائی کرتا ہے ہم اس کو اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. ایسی ایسی خوبصورت آیتیں ملتی ہیں. چیریٹی کرو تو 700 ٹائمز ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، پلس مور. وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر وہ تبھی تو وہ میسنجر آف کووننٹ کی بات سمجھ میں آتی ہے نا، کہ انسان پاگلوں کی طرح جو دوزخ کے جو گیٹس ہیں ان کو کھود کے اس کے نیچے سے کھود کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے وہ لائٹ بلب ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہو اسٹریٹ کے اوپر، وہ چاروں طرف سے بند بھی ہوگا، لیکن آپ غور سے دیکھو اس کے اندر بھی وہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ اندر گھس جاتے ہیں. کیسے گھستے ہیں؟ یہ ہے انسان کی ایک فطرت، کہ وہ ہر معاملے کو اتنی اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز ہمیں دے رہے ہیں، اتنی خوبصورت پاکیزہ چیز، وہ ہے گندگی کے پیچھے بھاگے گا انسان کی فطرت. جو یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے، ٹو بی آنسٹ ود یو. میں صرف ریڈ کر سکتا ہوں اس معاملے کو، اس کو پڑھ کے، لیکن یہ سمجھنا یہ فطرت کیوں ہے، یہ میری ہم نے اتنی باتیں، اتنے ورسز قرآن کے پڑھے جو اتنے واضح تھے، اتنے واضح. صرف سورہ 7 میں ہی دیکھ لیں، اتنا واضح. اس کا جو ورس نمبر 3 ہے سورہ نمبر 7 کا ہی، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اسٹریٹ فارورڈ کمانڈمنٹ دے رہے ہیں. اسٹریٹ فارورڈ، جیسے ابھی موسیٰ کو بتاتے چلے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسٹریٹ فارورڈ کمانڈمنٹ دی ہے. ورس نمبر 3 اسی سورہ کا، ورس نمبر 3، کہ صرف اور صرف اسی کتاب کو فالو کرو، اس کے علاوہ اور کسی کتاب کو، کسی چیز کو فالو نہیں کر سکتے. یہ ایک کمانڈمنٹ ہے، یہ کوئی مشورہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ حکم ہے، بہت سیریس حکم ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تمہیں کرنا چاہیے یا ایسا ہو. بعض ہوتی ہے نا باتیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ سجیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سرٹن کنڈیشن میں یہ، لیکن یہ ایک سالڈ حکم ہے، اور حکم بھی ایسا ہے کہ ایک ایسی کتاب کو فالو کرنے کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. تو پھر اگر آپ اس کو انسان نے ریجیکٹ کر دیا، دین
ورس نمبر جو 51 ہے اسی سورہ کا، وہ بھی ہم پہ انسان کے اوپر نہیں، وہ بین ہو جائے گا اس کے اوپر، رائٹ؟ تو مطلب وہی بیک ٹو بیک میرے مطلب جب ایسی چیزیں بندہ پڑھتا ہے نا کہ یہ کون لوگ تھے بنی اسرائیل، یہ کیسے انہوں نے بول بھی دیا، آپس میں سرگوشی کر سکتے تھے، آپس میں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے بلکہ ڈائریکٹ موسیٰ کو بول دیا ہمارے لیے بنا کے دو ایسا، اور موسیٰ کے جو الفاظ ہیں ان کو ڈائریکٹ انہوں نے بولا کہ تم لوگ اگنورنٹ لوگ ہو، اور یہ لوگ اتنی غلط کام کر رہے ہیں اور تم چاہتے ہو تم بھی ایسے. اور دیکھیں ان کو انہوں نے ٹوکا بھی، ابھی آگے چل کے آئے گا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ان کو بلایا ان کو 30 نائٹس کے لیے، آیت نمبر 142 میں. اچھا اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر جو بھی ریزن ہو سکتے ہیں، اور ہمیں جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے ان میں سے ایک بات کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا تھا جو بنی اسرائیل تھے، کہ ابھی تمہیں موسیٰ نے ڈانٹا بھی ہے اتنا، مطلب ڈانٹا بھی ایسے کہ جن الفاظوں سے ڈانٹا ہے تم ان پہ غور کرو. پھر بھی تمہاری فطرت وہی تھی کہ جب تم گئے اور اس کے باوجود تمہارے ساتھ ہارون another prophet تھا، پھر بھی تم نے وہ بچڑا بنا دیا. I mean this is the human mentality. This is the human mentality. I mean I just don't understand کہ انسان کیسے ایسے بن سکتا ہے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی. اگر ہم اپنی اس مینٹیلٹی کو سمجھ لیں اپنے بیسس کے اوپر، اپنی ہم ہاؤ کین وی سے کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ تباہ نہیں ہوا؟ کیوں ابھی 30 دن میں یہ لوگ پھر بگڑ گئے، ابھی موسیٰ نے ان کو ٹھیک کیا، پھر بگڑ گئے، پھر آگے چل کے پھر ان کو وہ ختم نہیں ہوتا ان کا کہ ہمیں یہ کھانے میں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں چاہیے، وہ سب کچھ بھولتے چلے گئے. اتنا انسان ناشکر ہے اتنا زیادہ. تو یہ وہ کوئی اور قوم نہیں تھی، ان کی بھی 2 آنکھیں ایک کان اور تھے. آج کل کا مسلمان اتنے گھڈے میں پھنسا ہوا ہے، وہ اتنی کلیئر پروف کے باوجود بھی وہ اسی گھڈے میں گھستا ہے اور اس کو جانا ہے دوزخ میں. بس بیسیکلی یہی میں کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ہدایت دیں. پریز گاڈ.